अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो क्लास 1 से क्लास 8 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके हवाले से। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या, उसके लवाज़मात क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं और उसको किस तरह कंडक्ट करना है ताकि टीचर्स को रहनुमाई मिल सके और वो बेहतर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से इस इम्तहान को, इस असेसमेंट को कंडक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मकासद के बारे में देखते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के मकासद क्या हैं। तो इसके मकासद में पहला पॉइंट शामिल है कि तलबा की यकसा मेयार पर असेसमेंट करना, तलबा की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना, निसाब में दिए गए मकासद के हसूल को यकीनी बनाना, रट्टा लगाने के रुझान की हौसला शिकनी करना, तलबा की जमात में सीखने की जो सलाहियत है उसमें बेहतरी लाना, तलबा की कारकर्दगी की बुनियाद पर असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ों में बेहतरी लाना, वालिदैन को इनके बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के बारे में आगाह करना और इसके अलावा स्कूल के असेसमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना, तक़वियत देना, स्कूल को तलबा के तालीमी जायज़ा लेने में मज़ीद बाइख्तियार बनाना। तो अब हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए आपको जो असेसमेंट का तरीक़ाकार है उसके बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं पर्चा बनाने के जो मुतल्लक हदायत हैं। तो बराए अव्वल और दोम पहली 2 क्लासेस के लिए जमात अव्वल और जमात दोम की असेसमेंट जो है वो ज़ुबानी होगी, यानी ओरल एग्ज़ामिनेशन होगा, ज़ुबानी सवाल जवाब होंगे। ज़ुबानी असेसमेंट के लिए पैक जो है इंग्लिश, रियाजी, जनरल नॉलेज और उर्दू के मुकम्मल पर्चे बनाकर भेजेगा, यानी वो वेबसाइट पर मौजूद होंगे पैक की, वहाँ से स्कूल के ज़रिए डाउनलोड किए जाएंगे स्कूलों में और इम्तिहान लिया जाएगा ज़ुबानी। अगला है जी, हर पर्चे में दी गई जो हदायत हैं उसके मुताबिक असातिज़ा तलबा से सवालात पूछेंगे। इसके अलावा जो 3rd क्लास है से 8 क्लास तक, जमात सोम से अष्टम तक, उसका पर्चा बनाने की हदायत में शामिल है पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन पैक जो है जमात सोम ता अष्टम के मज़ामीन इंग्लिश, इस्लामियात, साइंस, रियाजी, माशरती उलूम, तारीख़ व जोग्राफिया, कंप्यूटर, एजुकेशन और उर्दू के आइटम बैंक तैयार करेगा। पैक जो है वो आइटम बैंक तैयार करेगा। ये आइटम बैंक पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की वेबसाइट पर दिया जाएगा, जबकि दीगर मज़ामीन जिसमें ड्राइंग, होम इकनॉमिक्स, ज़राअत, अरबी, फ़ारसी, पंजाबी शामिल हैं, उनके जो पर्चे हैं वो स्कूल के असातिज़ा खुद बनाएंगे। हर पर्चा 25 MCQs पर मुश्तमिल होगा सिवाय इस्लामियात के जो है वो 15 MCQs होंगे। हर MCQ के लिए 4 सवालात का एक ग्रुप दिया जाएगा। ग्रुप के 4 में से 1 MCQ मुंतखब किया जाएगा, जैसा कि नीचे मिसाल में आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बताए हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कितने हैं, 4 में से 1 सिलेक्ट करना है। तो इन चारों में से 1 को सिलेक्ट कर लेना है, यानी पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से 1 ले लेना है पर्चा बनाने के लिए उस क्वेश्चन बैंक में से। इस तरह 25 ग्रुपों में से 25 MCQs मुंतखब किए जाएंगे और एक पर्चा मुकम्मल हो जाएगा, यानी 100 MCQs होंगे। हर जो 25 MCQs हैं हर एक के 4 MCQs होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 1 सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह 25 MCQs पर मुश्तमिल पेपर बन जाएगा। पेपर बनाने का तरीका है जी, MS वर्ड में भी पर्चा बनाया जा सकता है। सबसे पहले पर्चा का जो आइटम बैंक है उसका प्रिंट लेना है, सवालों को अच्छी तरह पढ़ना है। तो हर ग्रुप में से एक क्वेश्चन को जो है वो उसको MS वर्ड में टाइप कर लेना है, बाकी जो हैं वो डिलीट करते जाना है। तो जो 25 सवाल रह जाएंगे इनको सेव कर लेना है, तो पर्चा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, प्रिंट आउट की मदद से पर्चा बनाना। अगर MS वर्ड डॉक्यूमेंट से पर्चा बनाने में मुश्किल है तो PDF वाला जो प्रिंट है वो लें। सवाल मुंतखब करने के बाद स्केल और कैंची की मदद से सवालों को काट लें और तरतीब से एक पेपर पर पेस्ट कर लें। इट विल बी ए टफ टास्क। अगर कोई करना चाहे तो वेल एंड गुड, यानी PDF की सूरत में वो जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो आपने काट कर एक अलग पेज पर पेस्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपने उसका फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। तो तीसरा तरीका है जी, वेब बेस्ड पर्चा बनाना। अगर वेब बेस्ड पर्चा बनाना मकसूद हो तो इसकी फराहम करदा हदायत पर अमल करके पर्चा मुकम्मल तैयार कर सकते हैं।
نیکسٹ ہے جی پرچہ کا انعقاد کیسے کرنا. طلباء کو پرچہ حل کرنے کے لیے پرچوں پر دی گئی ہدایات. پرنٹ نکالنے سے پہلے پرچہ جات کا اسکول کا نام کمپیوٹر میں ہی لکھ لینا ہے، یعنی اسکول کا نام جو ہے وہ پیپر کے اوپر مینشن ہونا چاہیے. طلباء کی تعداد کے مطابق ان پرچوں کا پرنٹ نکال لیں یا کاپی کروا لیں، اور جو فوٹو کاپی کا انتظام کروانا ہے وہ محکمہ اسکول کی ہدایات کے مطابق اسکول فنڈ سے اپنی سہولت کے مطابق اسکول کی سطح پر کر سکتے ہیں. جو طلباء ہیں وہ تمام جو پیپر ہے وہ اسی پیپر کے اوپر ہی حل کریں گے پورا پرچہ. اس کے علاوہ اساتذہ کے لیے کچھ گفتگو اور رویے کے متعلق کچھ باتیں لکھی گئی ہیں کہ دوران پرچہ آپ نے گفتگو ہے وہ شائستہ اور مہذب انداز سے پیش آنا ہے. طلباء کو اپنے تعاون کا یقین اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. سخت لہجے اور منفی رویے سے گریز کرنا ہے. ہر طرح کے سوالات کا تحمل سے جواب دینا ہے. ضرورت کے مطابق بغیر برا منائے ہدایات کی دہرائی، یعنی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ کس طرح پیپر کو حل کرنا ہے. اگر کوئی اس کو سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے تحمل سے نرمی سے اس کو بتا دینا ہے. اس کے علاوہ اس بات کی یقین دہانی بھی کرنی ہے کہ کمرہ جو ہے جس کمرے میں امتحان ہو رہا ہے وہ روشن اور ہوادار ہو. طلباء کے بیٹھنے کے لیے جو مناسب انتظام ہے وہ ہونا چاہیے. پینے کا پانی وہ تو ظاہری بات ہے، سارے بچے اپنا اپنا پانی بوتل ساتھ لے کر آئیں گے. واش روم جو ہیں وہ ہونے چاہیے صاف ستھرے. اس کے علاوہ اگر کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو چھوٹے جو پیپر کے اوپر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہ سمجھنے یا پڑھنے مشکل ہوتے ہیں، ویژن کا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتے اچھی طرح، تو ان کے لیے بڑے فونٹ سائز کے پیپر کا انتظام کرنا ہے. اگر کسی بچے کو لکھنے میں معذوری کا سامنا ہو تو اس کے لیے لکھاری کا بندوبست بھی کرنا ہے. طلباء کے درمیان مناسب فاصلہ بنائے رکھنا ہے. بٹھاتے ہوئے حکومت کے کووڈ-19 کے SOPs پر عمل ضرور ہونا چاہیے. ہر پرچے کے شروع میں مضمون کے نمونے کا سوال طلباء کو اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق سمجھائیں. سوال سمجھانے کے بعد پرچہ شروع کرائیں. طلباء کو خود سے پرچہ مکمل کرنے دیں. دوران اسسمنٹ اگر طلباء کو ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، تاہم پرچہ میں دیے گئے کسی بھی سوال کا جواب نہ بتائیں. اسسمنٹ کے اختتام پر طلباء کا شکریہ ادا کریں. نیکسٹ ہے جی مارکنگ کا طریقہ کار. مارکنگ کیسے کرنی ہے؟ پہلے ہوم ورک کا بتا دیتے ہیں. ہوم ورک جو کہ گزر چکا ہے، جو چیک ہو چکا ہے چھٹیوں کا. صفائی اور پیشکش کے 5 نمبر تھے، درستی اور مطابقت کے 10 نمبر تھے، کام کی تکمیل کے 15، انٹرویو اور زبانی جائزہ یا لکھ کر بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے اس کے 20 نمبر تھے. تو یہ ٹوٹل 50 نمبر بنتے ہیں اور 50 ہی یہ جو MCQs پیپر ہے اس کے بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو زبانی سوالات کرنے ہیں جماعت اول اور دوم سے، اس کے متعلق ہے کہ ہر پرچے میں دی گئی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق اساتذہ طلباء سے زبانی سوالات پوچھیں اور اس کے مطابق نمبر دیں گے. مضمون اور حاصل کردہ نمبروں کی جو لسٹ ہے اس پر اساتذہ اور سربراہ ادارہ کے دستخط ہوں گے. بچوں کے حاصل کردہ جو نمبر ہیں وہ رجسٹرڈ اسسمنٹ میں درج کیے جائیں گے. اور جماعت سوم سے ہشتم تک جو ہے وہ MCQs کے کل نمبر 50 ہوں گے. 25 MCQs کے 50 نمبر سوائے اسلامیات کے. اسلامیات کے 30 نمبر کے MCQs ہیں، 15 MCQs 30 نمبر کے اور 20 نمبر ناظرہ کے ہیں. اس کے علاوہ پیک جو ہے وہ آئٹم بینک کے ساتھ MCQ کی مارکنگ کے لیے کی بھی فراہم کرے گا. ہر MCQ 2 نمبر کا ہوگا. ایک سے زیادہ مرتبہ ٹک کیا گیا آپشن غلط تصور ہوگا. اس کے علاوہ رپورٹ کارڈ کو پر بھی کرنا ہے، یعنی 10 جولائی تک رپورٹ کارڈ بھی بچوں کے حوالے کرنے ہیں، والدین کے حوالے کرنے ہیں. جو رپورٹ کارڈ ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے جی ذاتی معلومات. اس حصے میں طالب علم کا نام، ولدیت، جماعت، سیکشن، رول نمبر، تاریخ پیدائش لفظوں میں اور ہندسوں میں. یہ تھا جی پہلا حصہ، ذاتی معلومات، پرسنل انفارمیشن. نیکسٹ ہے جی طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں ہے، جس میں مضامین کے کل نمبر، حاصل کردہ نمبر اور دیے گئے فارمولے کے تحت گریڈ درج کریں گے. تیسرا حصہ ہے جی اس میں کلاس ٹیچر کے تاثرات، ریمارکس لکھے جائیں گے. بچے کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں تحریر کیے جائیں گے، ریمارکس. اس کے علاوہ گریڈنگ کا فارمولہ بھی بتایا گیا ہے کہ 80% یا اس سے زائد نمبر ہوں گے تو A+ گریڈ، 70 سے 79% تک A گریڈ، 60 سے 69 69% تک B گریڈ، 50 سے 59% تک C گریڈ،
40 سے 49% تک، ڈی گریڈ 33 سے 39% تک، ای گریڈ دیا جائے گا۔ 33 سے کم نمبر آنے پر کوئی گریڈ نہیں دیا جائے گا اور صرف اس کے حاصل کردہ نمبر ہی لکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کلاس ٹیچر کے جو ریمارکس ہیں، تاثرات ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک دو باتیں شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو سیکشن آپ نے فل کرنا ہے تاثرات والا رپورٹ کارڈ کا، اس میں اساتذہ طالب علم کے متعلق مجموعی تاثرات لکھیں گے، طالب علم کی خوبیوں کو زیادہ اجاگر کیا جائے اور صرف مثبت الفاظ استعمال کیے جائیں۔ مثلاً علی ایک محنتی طالب علم ہے جسے ریاضی کے بنیادی تصورات کی اچھی فہم ہے۔ اردو زبان کی ساخت اور تحریری مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے اسے مزید کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اگر طالب علم نے کسی ہم نصابی سرگرمی یا مقابلے وغیرہ میں حصہ لیا ہو تو اس کا اندراج بھی لازمی کرنا ہے۔ اگر اس نے کوئی پوزیشن وغیرہ حاصل کیا ہے تو اس کا ذکر بھی کرنا ہے۔ مثلاً علی نے یوم آزادی کی تقریب میں حصہ لیا، اس نے کہانی لکھنے کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح کی باتیں جو بھی ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے متعلق وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے یا سرپرست کے حوالے جو رپورٹ کارڈ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اسکول میں والدین یا سرپرست جو بھی ہیں اور اساتذہ کی میٹنگ کا انعقاد کرنا ہے۔ ہر طالب علم کے والدین کو انفرادی وقت دیں۔ طلباء کے ناموں کی جو فہرست ہے وہ درج ذیل طریقے سے بنائیں اور تاثرات کے کالم میں والدین سے طالب علم سے متعلق تاثرات وغیرہ بھی لکھوائیں۔ جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی آپ نے لکھوانا ہے۔ تو وہ لسٹ بنانے کا طریقہ ہے جی، سب سے اوپر کلاس، تعلیمی سال، میٹنگ کی تاریخ، یہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کالم بنا لینے ہیں 5۔ پہلا ہے نمبر شمار، دوسرا نام طالب علم، پھر سرپرست یا والدین کا نام، ان کے دستخط، والدین کے تاثرات، ان کے جو تاثرات ہیں بچے کے بارے میں وہ لکھوانے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین اور جو طالب علم ہیں ان کو ایک ساتھ بلانا ہے، طالب علم کی خوبیاں والدین کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ طالب علم کی جو تعلیمی ترقی ہے، پیش رفت ہے، اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ رپورٹ کارڈ جو ہے والدین کے حوالے کرنی ہے اور ان سے دستخط بھی لینے ہیں۔ اس سارے عمل میں جو اسکول کے ہیڈ ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو وہ پوری کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے پوائنٹ ہے جی کہ تمام مضامین کے آئٹم بینک پیک کی ویب سائٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہدایات میں کہ ہدایات کی روشنی میں آئٹم بینک سے ماڈل پیپر کی طرز کا پرچہ متعلقہ مضامین کے اساتذہ کرام کی مدد سے تیار کریں گے۔ فوٹو کاپی یا پرنٹنگ کا جو انتظام ہے وہ اسکول فنڈ سے اپنی سہولت کے مطابق اسکول کی سطح پر کریں گے۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق اسیسمنٹ کا انعقاد کریں گے۔ سپروائزری اور مارکنگ سٹاف کی تعیناتی اپنے اسکول سے کریں گے۔ اسیسمنٹ لینے کے بعد پرچوں کو اسکول میں ہی رکھیں گے اور مارکنگ کے لیے اسکول کے متعلقہ اساتذہ کرام کو دیں گے۔ مارکنگ کے لیے اساتذہ کو پیک کی تیار کردہ جو کیز ہیں وہ بھی مہیا کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسکول کے اساتذہ طلباء کے اسیسمنٹ کا ریکارڈ اسیسمنٹ رجسٹر میں درج کریں۔ رپورٹ کارڈ کے دیے گئے نمونے کے مطابق طلباء کو رپورٹ کارڈ بھی جاری کریں گے۔ طلباء اور والدین کو رپورٹ کارڈ دینے اور طلباء کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میٹنگ کا انعقاد کروائیں گے۔ پرائیویٹ طلباء کی اسیسمنٹ دی گئی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ اسیسمنٹ کے مکمل ہونے کی رپورٹ اپنے متعلقہ دفتر کو دیں گے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے جو طلباء ہیں وہ بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کا فارم بھی موجود ہے ویب سائٹ پر، پیک کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو وہ فل کر کے متعلقہ اسکول میں جمع کروانا ہے۔ اس طرح 5 سے 7 دن پہلے امتحانات یعنی 18 سے 5 دن پہلے وہ فارم جمع کروانا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بچہ ہے جو بھی خواہاں ہے اس اسیسمنٹ میں شمولیت کا، اس کو بھی پرچے میں شمولیت کا اختیار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی اسکرین پر یہ رپورٹ کارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ پیک کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ طالب علم کی اسکول بیسڈ اسیسمنٹ میں شمولیت کے لیے جو فارم ہے اس کا سیمپل بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ طالب علموں کی جو اسیسمنٹ ہے اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ریکارڈ کی فراہمی کا فارم جو ہے وہ بھی ہے اور دیگر جو بھی فارمز ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ طالب علم کا رپورٹ کارڈ جو ہے وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیک کی ویب سائٹ سے
ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی اسکول بیسڈ اسیسمنٹ کے انعقاد کا طریقہ کار، اس کے مقاصد اور کس طرح اس کو کنڈکٹ کرنا ہے ایگزام کو۔ تو مزید تعلیمی، اسکالرشپس، جابز اور ایجوکیشن کے متعلق ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔